अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा हदैतना लिल इस्लाम व अल्लमतनल हिकमत वल क़ुरान व सलावातुल्लाहि व सलामुहु अला ख़ातमिन नबिय्यीन व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिम्मन इत्तबअल क़ुरान फ़सअक़हु व क़ादहु इलल जन्नह व ला तजअलना मिम्मन इत्तबअल क़ुरान फ़ज़ुक़्क़ फ़ी क़फ़ाहु इलन नार बिरहमतिका या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दीन पर बेहतरीन इस्तक़ामत अता फ़रमाए। अल्लाह के अहकामात को समझना, इन पर अमल करना और इन्हें आगे पहुँचाना आसान फ़रमा दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कुरान पर गौर व फ़िक्र, तदब्बुर और तफ़क्कुर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हमारा आज लेसन नंबर 110 है, 110। सूरत तौबा की आयत 107 से लेकर 116 तक हैं। पहले अल्फाज की वज़ाहत होगी और फिर इंशाल्लाह तफ़सीर करेंगे। अल्फाज की वज़ाहत। व और ये हर्फ़े अतफ़ है। अल्लज़ीना वो लोग, इसम मौसूल है। इत्तख़ज़ू चिरोरे बना ली। हमज़ा खा दाल इसका रूट वर्ड है। ये फ़ेले बाज़ी जवाब मुज़क्कर गायब है। इत्तख़ज़ा यत्तख़िज़ु से बस्तर है। इत्तिख़ाज़ुन मानी है बनाना। मस्जिदन मस्जिद। दिरारन सताने के लिए, अज़ियत देने के लिए, ज़रर पहुँचाने के लिए, नुकसान पहुँचाने के लिए। दौद रा इसका रूट वर्ड है। व और कुफ़रन कुफ़र के लिए। काफ़ारा इसका रूट वर्ड है और ये मस्दर है। व और तफ़रीक़न जुदाई डालने के लिए, तफ़रीक पैदा करने के लिए, फूट डालने के लिए। फ़राक़ इसका रूट वर्ड है, ये मस्दर है। बैनल मुअमिनीन ईमान वालों के दरमियान। बैना मुज़ाफ़ है और अल मुअमिनीन मुज़ाफ़ इलैहि है। ईमानुन मस्दर से ये इसम फ़ाइल जमा मुज़क्कर है, वाहिद होता है अल मुअमिन। व और इरसादन पनाहगाह, घात की जगह। रा सौद दाल रूट वर्ड है और ये मस्दर है। लिमन उस शख्स के लिए जिसने। यहाँ ली हरफ़े जर है और मन इसम मौसूल है। हरबा जंग की, लड़ाई की। हरबा रूट वर्ड है। ये फ़ेले बाज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब है। हरबा युहारिबु से मस्दर है। मुहारबतुन जंग करना, लड़ाई करना। अल्लाह अल्लाह से। व और रसूलहु उसके रसूल से। मिन क़ब्लु इससे पहले। व और लयहलिफ़ुन्ना अलबत्ता व ज़रूर कसमें खाएंगे। इसका रूट वर्ड है हलफ़ा। लयहलिफ़ुन्ना में जो ला है शुरू में, ये लामे ताकीद है। उसके बाद यहलिफ़ुन्ना फ़ेले मुज़ारे बनूने ताकीद सकीला जमा मुज़क्कर गायब है। हलफ़ा यहलिफ़ु से मस्दर है। हल्फ़ुन हल्फ़ उठाना, कसम खाना। इन नहीं। अरदना
ارادہ کیا تھا ہم نے، را واو دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ان کے بعد الا آئے تو ان جو ہے وہ پھر نافیہ ہوتا ہے، یعنی نفی کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں نہیں۔ ارادنا ارادہ کیا تھا ہم نے، یہ فعل بازی جبا متکلم ہے۔ ارادہ یریدو سے مصدر ہے ارادتن ارادہ کرنا۔ الا مگر یہ کلمہ استثناء ہے۔ الحسنی بھلائی کا، اچھائی کا۔ حاسینون اس کا روٹ ورڈ ہے۔ حسن مصدر سے یہ افعل التفضیل کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ بھلائی کا معاملہ، اور یہ واحد مونث ہے۔ واللہ اور اللہ، یشہد گواہی دیتا ہے، شین ہا دال روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے۔ شاہدہ یشہد سے مصدر ہے شہادتن شہادت دینا، گواہی دینا۔ انہم بے شک وہ، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، ہم ضمیر ہے۔ لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں، کاف ذال با روٹ ورڈ ہے، شروع میں لا لام تاکید ہے۔ کاذبون کذبون مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، واحد ہوتا ہے کاذبن۔ لا تقم نہ تم کھڑے ہونا، یہ فعل نہیں واحد مذکر حاضر ہے۔ قام یقوم سے مصدر ہے قیام کھڑا ہونا۔ فیہ اس میں، ابداً کبھی بھی، ہمیشہ، یہ زمان مستقبل غیر محدود ہے۔ لمسجد البتہ ایک مسجد، مسجد اسم نکرہ ہے، اسیسا جس کی بنیاد رکھی گئی، حمزہ سین سین روٹ ورڈ ہے، یہ فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب ہے۔ اسسا یؤسسو سے مصدر ہے تأسیسن جس کے معنی ہے بنیاد رکھنا۔ علی اوپر، التقوی تقوی پرہیزگاری، من اولی یومن پہلے دن سے، یہاں من حرف جر ہے، اولی مجرور اور مضاف ہے، یومن مضاف الیہ ہے، احق زیادہ حقدار ہے، حا قاف قاف روٹ ورڈ ہے، حقن سے یہ اسم تفضیل ہے، اور یہ اسم اور فاعل دونوں کے معنی میں آتا ہے۔ ان یہ مصدریہ ہے، تقوما آپ کھڑے ہوں، یہ فعل مضارع واحد مذکر حاضر ہے۔ قام یقوم سے مصدر ہے قیام کھڑا ہونا۔ فیہ اس میں، فیہ جو ہے اس میں فی حرف جر ہے اور ہی جو ہے وہ ضمیر اور مجرور ہے۔ رجال کچھ لوگ ہیں، کچھ مرد ہیں، اس کا واحد ہوتا ہے رجل۔ یحبون جو پسند کرتے ہیں، جو محبت کرتے ہیں، حبابا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے۔ احب یحب سے مصدر ہے احباب محبت کرنا، پسند کرنا۔ ان کے یہ مصدریہ ہے۔ یتطہروا وہ پاک رہیں، وہ پاکی اختیار کریں۔ طہر روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے۔ تطہر یتطہر سے مصدر ہے تطہر معنی ہے پاک رہنا۔ واللہ اور اللہ، یحب محبت کرتا ہے، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے۔ احب یحب سے مصدر ہے احباب محبت کرنا، پسند کرنا۔ المطہرین پاک رہنے والوں کو، اصل میں یہ المتطہرین تھا، تا کو طا میں ادغام کر دیا گیا ہے۔ تطہرون جو ہے یہ مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر ہے، یعنی پاک رہنے والے۔ افمن کیا بھلا جس نے، یہاں پہ حمزہ استفہامیہ ہے، فا حرف عطف ہے، من اسم موصول ہے۔ اسسا بنیاد رکھی، حمزہ سین سین روٹ ورڈ ہے، یہ فعل بازی واحد مذکر غائب ہے۔ اسسا یؤسسو سے مصدر ہے
تأسیسن بنیاد رکھنا، بنیانہ اپنی عمارت کی، با نون یا روٹ ورڈ ہے، بنیانہ مضاف ہے اور ہو مضاف الیہ اور ضمیر ہے، علی تقوی تقوی پر، پرہیزگاری پر، من اللہ اللہ کی طرف سے، و اور رضوان رضامندی، خوشنودی، رضا الہی یہ مصدر ہے، خیر بہتر ہے، ام یا یہ حرف عطف ہے، من جس نے یہ اسم موصول ہے، اسسا بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی، علی شفا ایک کنارے پر، اس کی جمع ہے اشفاہن، جرفن کھائی کے، نہر یا نالے کا وہ کنارہ جس کو پانی کے بہاؤ نے کاٹ دیا ہو اور وہ گرنے کے قریب ہو، جیم را فا اس کا روٹ ورڈ ہے، واحد ہوتا ہے جرفتن، ہارن گرنے والی ہے، ہا واو را اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ صفت اسم فاعل ہے، فن نہار پھر لے گری، ہا واو را روٹ ورڈ ہے، شروع میں فا حرف عطف ہے، انہارا فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، انہارا ینہارو سے مصدر ہے، انہیارن گر پڑنا، بھی ہی ساتھ اس کے، فی ناری جہنم جہنم کی آگ میں، واللہ اور اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، یہ فعل مضارع منفی واحد مذکر غائب ہے، ہدا یہدی سے مصدر ہے، ہدایتن ہدایت دینا، القوم الظالمین ظالم قوم کو، الظالمین کا واحد ہے الظالم، لا یزالو ہمیشہ رہے گی، زا واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع منفی واحد مذکر غائب ہے، زال یزالو سے مصدر ہے زوالن زائل ہونا، بنیانہم ان کی عمارت، با نون یا روٹ ورڈ ہے، بنیانو مضاف ہے، الذی وہ جو، بنو انہوں نے بنائی، با نون یا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے، بنا یبنی سے مصدر ہے، بناءن بنانا، ریبتن شک کا سبب، را یا با روٹ ورڈ ہے، ریبن سے یہ اسم ہے اور جمع ہے ریبن، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الا مگر یہ کلمہ استثناء ہے، ان یہ کہ یہ مصدریہ ہے، تقطع ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، قاف تا عین روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع واحد مونث غائب ہے، اصل میں یہ تتقطع تھا، ایک تا جو ہے وہ حذف ہو گئی ہے، تقطع یتقطع سے مصدر ہے تقطع جس کے معنی ہے ٹکڑے ٹکڑے ہونا، پاش پاش ہونا، پارا پارا ہونا، قلوبہم ان کے دل، واللہ اور اللہ، علیم علم والا ہے، جاننے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے، ان اللہ بے شک اللہ، اشترا خرید لیں، شین را یا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، اشترا یشتری سے مصدر ہے اشتراء خریدنا، من المؤمنین مومنوں سے، انفسہم ان کی جانیں، ان کے نفس نون فاسین روٹ ورڈ ہے، و اور اموالہم ان کے مال، بِأَنَّ کیونکہ، یہاں بی حرف جر ہے اور ان مجرور اور حرف مشبہ بالفعل ہے، لہم ان کے لیے، الجنت جنت ہے، جیم نون نون روٹ ورڈ ہے، اس کی جمع ہے الجنات، یقاتلون وہ جنگ کرتے ہیں، قاف تا لام روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، قاتل یقاتل سے مصدر ہے مقاتلۃ جنگ کرنا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فیقتلون پھر وہ مارتے ہیں، پس وہ قتل کرتے ہیں، یقتلون فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، قتل یقتل سے مصدر ہے قتل قتل کرنا، یقتلون وہ قتل کیے جاتے ہیں،
مارے جاتے ہیں، یہ فعل مضارع مجہول جمع مذکر غائب ہے۔ وعدن وعدہ ہے، یہ مصدر ہے۔ علیہ اس کے ذمہ، حقاً سچا، ہا قاف کاف روٹ ورڈ ہے، یہ مصدر ہے۔ فی التوراتی تورات میں، والانجیلی اور انجیل میں، والقرآنی اور قرآن میں، ومن اور کون، اوفا زیادہ پورے کرنے والا ہے، یعنی زیادہ وفا کرنے والا ہے، وفا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، وفا ان مصدر سے یہ افعل التفضیل کا صیغہ ہے۔ بعہدہ اپنے عہد کو، عین ہا دال روٹ ورڈ ہے، عہدہ عہدی جو ہے یہ مجرور ہے، مضاف ہے، من اللہ اللہ سے، فاستبشروا پس خوشیاں مناؤ، یہ فعل امر جمع مذکر حاضر ہے۔ استبشرا یستبشروا سے مصدر ہے استبشار خوش ہونا۔ ببیعکم اپنے سودے پر، اپنی تجارت پر۔ ببیعکم میں جو شروع میں بی ہے یہ حرف جر ہے، اس کے بعد بیعی مجرور اور مضاف ہے، اور آخر میں کم ضمیر ہے اور مضاف الیہ ہے۔ الذی وہ جو، یہ اسم موصول ہے، واحد مذکر ہے۔ باعتم سودا کیا تم نے، با یا عین روٹ ورڈ ہے، یہ فعل ماضی جمع مذکر حاضر ہے۔ بایع یبایع سے مصدر ہے مبایعۃن خرید و فروخت کرنا، سودا کرنا۔ بھی ساتھ اس کے، وا اور ذالک یہی، ذالک اسم اشارہ واحد مذکر بعید ہے، ہوا وہ یہ ضمیر ہے۔ الفوز العظیم کامیابی ہے بڑی۔ فا واو زا روٹ ورڈ ہے، یہ موصوف اور مصدر ہے۔ العظیم بڑی، عین ذو میم روٹ ورڈ ہے۔ التائبون توبہ کرنے والے، تا واو با روٹ ورڈ ہے۔ توبۃ مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، اس کا واحد ہوتا ہے تائبن۔ العابدون عبادت کرنے والے، عین با دال روٹ ورڈ ہے۔ عبادت مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، واحد ہوتا ہے العابد۔ الحامدون تعریف کرنے والے، شکر کرنے والے، ہا میم دال روٹ ورڈ ہے۔ حمد مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر ہے، واحد ہے الحامد۔ السائحون سیاحت کرنے والے، جہاد کرنے والے، سفر کرنے والے، روزہ رکھنے والے، اس کا واحد ہے السائح۔ سین یا ہا روٹ ورڈ ہے۔ سیاحت مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے۔ الراکعون رکوع کرنے والے، را کاف عین روٹ ورڈ ہے۔ رکوع مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، واحد ہے راکعون۔ الساجدون سجدہ کرنے والے، سین جیم دال روٹ ورڈ ہے۔ سجود مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر ہے، واحد ہوتا ہے ساجدن۔ الآمرون حکم دینے والے، حمزہ میم را روٹ ورڈ ہے۔ امر مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، واحد ہوتا ہے الآمر یا الآمر۔ بالمعروف نیکی کا، عین را فا روٹ ورڈ ہے۔ المعروف مجرور ہے، معرفت اور عرفان مصادر سے اسم مفعول ہے یہ، اور واحد مذکر ہے۔ وا اور والناہون اور روکنے والے، نون ہا یا روٹ ورڈ ہے۔ نہیٌ مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، یعنی منع کرنے والے، واحد ہے الناہی۔ عن المنکر برائی سے، نون کاف را روٹ ورڈ ہے۔ انکار مصدر سے یہ اسم مفعول واحد مذکر ہے۔ و اور الحافظون حفاظت کرنے والے، ہا فا ذا روٹ ورڈ ہے۔ حفظ مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، یعنی حفاظت کرنے والے، اور واحد ہے الحافظ۔ لحدود اللہ اللہ کی حدود، حدودی مجرور ہے اور مضاف ہے، واحد ہے حد۔ و اور
بشر خوشخبری دے دو، یہ فعل امر واحد مذکر حاضر ہے۔ المؤمنین مومنوں کو، ما کانا نہیں ہے، للنبی نبی کے لیے، اور الذین ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے، یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے، ان کے یستغفروا وہ بخشش مانگے، یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، غین فورا روٹ ورڈ ہے، استغفر یستغفر سے مصدر ہے استغفارن بخشش مانگنا، للمشرکین مشرکین کے لیے، ولو اور اگرچہ یہ وصلیہ ہے، کانو وہ ہوں، یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے، اولی قربا رشتہ دار، من بعدی بعد اس کے، ما جو، تبینہ واضح ہو گیا، لہم ان کے لیے، انہم بے شک وہ، اصحاب الجحیم جہنم والے ہیں، وما کانا اور نہ تھی، استغفار بخشش، یہ مصدر ہے، ابراہیم کا، لی ابیہ اپنے باپ کے لیے، الا مگر، موعدۃ اس وعدے کی وجہ سے، موعدۃ مجرور ہے اور اسم ہے اور مصدر ہے، وعدہ اس نے وعدہ کیا، اس کا، واو عین دال روٹ ورڈ ہے، ایاہ اس سے، فلما پھر جب، تبینہ ظاہر ہو گیا، لہو اس کے لیے، انہو بے شک وہ، عدو دشمن ہے، للہ اللہ کے لیے، تبرأ بیزار ہو گیا، بارا حمزہ روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، تبرأ یتبرأ سے مصدر ہے، تبرؤ بیزار ہونا، منہ اس سے، ان بے شک ابراہیم علیہ السلام، لأواہ البتہ بہت آہیں بھرنے والے تھے، حلیم بردبار تھے، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ، لیضل کہ بھٹکا دے، قومن کسی قوم کو، بعد اس کے، اذ جب، ہداہم اس نے ہدایت دی ان کو، حتی یہاں تک کہ، یبین وہ واضح کر دے، لہم ان کے لیے، ما جس سے، یتقون وہ بخشش مانگے، ان اللہ بے شک اللہ، بکل شیء علیم ساتھ ہر چیز کے جاننے والا ہے، ان اللہ بے شک اللہ، لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، یہ سب الفاظ بہت دفعہ آ چکے ہیں، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، و یمیت اور وہ موت دیتا ہے، وبا اور نہیں، لکم تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ آئیے ابن آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا بین المؤمنین وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم
إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. گزشتہ آیات میں 3 صحابہ کرام کا ذکر تھا جو سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک پر نہیں جا سکے تھے. وہ تھے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ. ان تینوں صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بہانہ نہیں بنایا، کوئی عذر پیش نہیں کیا. ان کا ذکر سورۃ توبہ کی آیت نمبر 118 میں آئے گا، تو انشاءاللہ تفصیلاً بات کریں گے. آج کی آیات پہ مسجد درار کا ذکر ہو رہا ہے. سب سے پہلے یہ بسی جو ہے یہ منافقین نے مسلمانوں کے خلاف چالیں اور سازشیں کرنے کے لیے بطور مرکز بنائی تھی. آیت نمبر 110 تک اسی مسجد درار کا ذکر ہوگا. پھر آیت نمبر 111 سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان و مال سے جہاد کرنے والے جو مومن ہیں ان کا ذکر ہے، اور پھر ان کی صفات کا ذکر ہے. اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے منع فرما دیا تھا، ان کا ذکر آئے گا. آئیے آج کی آیات کا آغاز کرتے ہیں. آیت نمبر ہے 107.
والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ ترجمہ ہے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد اس کام کے لیے بنائی ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، کافرانہ باتیں کریں، مومنوں میں پھوٹ ڈلوائیں اور اس شخص کو ایک اڈا فراہم کرے جس کی پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور یہ قسمیں ضرور کھائیں گے کہ بھلائی کے سوا ہماری کوئی اور نیت نہیں ہے، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ۔ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ضرر اور کفر کے لیے اور اہل ایمان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں مسجد ضرار بنائی کس نے تھی، پھر جانیں گے کہ اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے مدینہ میں ایک عیسائی عالم ابو عامر راہب تھا۔ اس کا تعلق جو ہے وہ خزرج قبیلے سے تھا، اور مدینہ میں لوگ اس ابو عامر کے زہد اور درویشی سے بہت زیادہ جو ہے وہ متاثر تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی اور ابو عامر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حریف یعنی دشمن سمجھ کر ان سے دشمنی عداوت کی جو ہے وہ راہ اختیار کر لی۔ کیوں؟ کیونکہ اب لوگ ان دونوں کی طرف سے ہٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ابو عامر اور عبداللہ بن ابی اسی انتظار میں تھے کہ قریش مکہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے لیے کافی ہو جائے، یعنی وہ انہیں ختم کر دیں۔ لیکن جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور قریش مکہ کو شکست فاش ہوئی تو ابو عامر اور عبداللہ بن ابی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چھپی ہوئی جو دشمنی تھی وہ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے اپنا اثر و رسوخ اور اپنی ساری طاقت استعمال کرتے ہوئے عرب قبائل میں اسلام کے خلاف تبلیغ شروع کر دی، اور غزوہ بدر کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئیں، مثلاً جنگ احد، جنگ خندق اور جنگ حنین وغیرہ میں بھی، ان سب جنگوں میں خود بھی شرکت کی ان دونوں نے، اور مسلمانوں کے خلاف خوب انہوں نے سازشیں کی، چالیں چلیں، اور عرب قبائل میں بھی اسلام کے خلاف انہوں نے تبلیغ شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد کرتے تھے۔ جب مسلمانوں کو جنگ حنین میں بھی مسلمانوں کو فتح ہوئی نا، تو ابو عامر جو ہے وہ پھر شام چلا گیا۔ ابو عامر نے وہاں سے مدینہ کے منافقین کو خط لکھا کہ میں شام میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ روم کا بادشاہ مدینہ پر جو ہے وہ چڑھائی کر دے اور مسلمانوں کو ختم کر دے۔ اب تم روم کے بادشاہ کی مدد جو ہے وہ اندر سے کرو۔ ابو عامر نے منافقین کو مزید یہ لکھا کہ تم روم کے بادشاہ کی مدد جو ہے وہ اندر سے کرو، تم مدینہ میں مسلمانوں کے خلاف ایک محاذ بناؤ، یعنی اس مقصد کے لیے ایک عمارت بناؤ، اسے مسجد کا نام دے دو، اور اس عمارت میں ہم خفیہ ہتھیار جمع کریں گے مسلمانوں کے خلاف، اور باہم مشورے کیا کریں گے، چالیں چلا کریں گے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کریں گے، اسلحہ رکھا کریں گے یہاں پہ، یعنی یہ مسلمانوں کے خلاف بغاوت کا مرکز ہوگا۔
آئیے جانتے ہیں مسجد درار بنانے کا کیا مقصد تھا، یعنی کیا مقاصد تھے اس کو بنانے کے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ضرر اور کفر کے لیے اور اہل ایمان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، اور ایک مرکز بنانے کے لیے جس میں وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کریں۔ ابو عامر کے کہنے پر منافقین نے مسجد درار مسلمانوں کو ضرر اور نقصان پہنچانے کے لیے بنا لی۔ درار کے معنی ہوتے ہیں نقصان اور ضرر پہنچانا، تکلیف پہنچانا، ایذا پہنچانا۔ کفر کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے یہ مسجد بنائی گئی تھی، ایک مرکز بنایا گیا تھا، اسی لیے کہا جا رہا ہے یہ مسجد بنائی گئی تھی درارا و کفرا، نقصان اور کفر کے لیے، یعنی اہل کفر کے لیے پناہ گاہ تھی، یہ مرکز تھا مسلمانوں کو نقصان اور اذیت دینے کے لیے اور انہیں ستانے کے لیے۔ پھر کہا جا رہا ہے وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اہل ایمان میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، اختلافات پیدا کرنے کے لیے اور جدائی ڈالنے کے لیے، فرقہ بازی یعنی تفرقہ بازی، فرقہ واریت کہہ لیں، وہ پھیلانے کے لیے یہ مسجد بنائی گئی تھی، مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور چالیں چلنے کے لیے، فتنے پیدا کرنے کے لیے ایک مرکز بنایا گیا تھا، یعنی اسلام کے خلاف محاذ آرائی کے لیے انہوں نے پناہ گاہ جو ہے وہ ایک بنائی تھی، اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے کے لیے، ورغانے کے لیے یہ بھی ایک مرکز تھا۔ منافقین نے مسجد درار ابو عامر کے لیے ایک ایسی پناہ گاہ یعنی کمین گاہ بنائی تھی جس میں وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے اسلحہ جو ہے وہ بھی جمع کر سکیں، اور اسلام کا امیج خراب کرنا چاہتے تھے اس طرح کہ دیکھو نا مساجد میں یہ سب بھی ہوتا ہے، اور کفار کو، منافقین کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ مسجد جو ہے وہ بنائی گئی تھی۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور قسمیں کھا کھا کر وہ کہیں گے کہ ہم نے تو نیکی ہی کا ارادہ کیا تھا، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ دراصل مدینہ میں پہلے سے 2 مساجد تھیں، مسجد قباء جو ہے وہ مدینہ سے تھوڑا باہر تھی، جبکہ مسجد نبوی مدینہ کے اندر تھی۔ ان 2 مساجد کی موجودگی میں کسی تیسری مسجد کی جو ہے وہ ضرورت نہیں تھی، لہٰذا مسجد درار جو ہے یہ دکھاوے اور شہرت کے لیے بھی بنائی گئی تھی، اور اس مقصد سے یہ مسجد قباء کے بالکل مقابلے پر اس کے قریبی بنائی گئی تھی۔ پھر منافقین جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنی صفائی بھی پیش کرتے تھے کہ یہ مسجد ہم نے ایک نیک مقصد کے ساتھ بنائی ہے، ہمارا مقصد نیک تھا، ہماری نیت پر شک نہ کیا جائے، ہم نے یہ مسجد لوگوں کی بھلائی کے ارادے سے بنائی تھی تاکہ بارش میں، سردی کے موسم میں کوئی بیمار ہے، کوئی کمزور ہے، یا کسی کا گھر دور ہے مسجد سے، ان تمام صورتوں میں جو لوگ ہیں وہ ساری نمازیں سہولت کے ساتھ مسجد میں پڑھ سکیں، اس لیے ہم نے یہ بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کہ منافقین جو ہیں یہ جو یہ عذر پیش کر رہے ہیں، جو یہ مقاصد بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس لیے بنائی تھی، یہ سب جھوٹ ہے۔
حقیقت میں یہ مرکز تھا مسلمانوں کے خلاف تمام سرگرمیاں جو بھی ہوتی ہیں وہ کرنے کے لیے۔ آیت نمبر 108 ہے لا تقم فیہ ابدا لا مسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ ترجمہ ہے اے پیغمبر تم اس نام نہاد مسجد میں کبھی نماز کے لیے کھڑے مت ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک صاف لوگوں کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی مسجد درار میں آپ نے نماز نہیں پڑھنی، افتتاح نہیں کرنا۔ کہا جا رہا ہے لا تقم فیہ ابدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں۔ دراصل منافقین نے مسجد قباء اور مسجد نبوی کے درمیان اپنی یہ مسجد درار تعمیر کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے تھے اور درخواست کی تھی کہ آپ اس مسجد کے افتتاح کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ میں غزوہ تبوک پر جا رہا ہوں، جب میں غزوہ سے واپس آ رہا ہوں گا تو پھر میں واپس آ کر 2 رکعت نماز پڑھا دوں گا۔ اور غزوہ تبوک سے واپسی کا جو سفر تھا اس سفر کے دوران اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ لا تقم فیہ ابدا، آپ ہرگز اس مسجد میں کھڑے نہ ہوں، یعنی آپ مسجد درار میں نماز کے لیے کھڑے نہ ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا افتتاح کرنے کی۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی تھی وہ زیادہ مستحق ہے، زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، یعنی وہاں نماز پڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسجد درار کی بجائے ایک اور مسجد میں نماز پڑھائیں جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی، یعنی خوف خدا پر اور اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھی گئی تھی۔ یہ کون سی مسجد تھی؟ یہ مسجد قباء کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ، اور رغبت دلائی جا رہی ہے کہ مسجد قباء میں نماز ادا کی جائے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ وہاں آپ نماز پڑھائیں، کیونکہ کہا جا رہا ہے مسجد قباء جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے بنائی گئی تھی، اللہ سے ڈرتے ہوئے خوف الہی پر بنائی گئی تھی اور درست نیت کے ساتھ بنائی گئی تھی، مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے بنائی گئی تھی، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے بنائی گئی تھی، وہ اللہ کا گھر تعمیر کیا گیا تھا۔ اور دیکھیں مسجد قباء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تعمیر کی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کی بستی میں اپنا پہلا پڑاؤ کیا تھا، 14 دن وہاں قیام بھی فرمایا تھا، اور یہ پہلی باقاعدہ مسجد تعمیر فرمائی تھی، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی تھی، اور یہ مسجد قباء مدینہ کی آبادی سے 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ بخاری کتاب فضل الصلاۃ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار اور پیدل اس مسجد میں آیا کرتے تھے،
اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ مسجد قباء جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھائیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مسجد قباء میں جو نمازی آتے ہیں ان کی تعریف کر رہے ہیں، قباء کے لوگوں کی تعریف فرما رہے ہیں۔ ظاہر ہے مسجد قباء کی تعریف ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اس مسجد قباء میں وہ لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، ان کو پسند فرماتا ہے جو بہت زیادہ پاک رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہترین توفیق دے کہ ہم ہر وقت باوضو رہیں، طہارت کا خاص خیال رکھیں، صفائی کا اہتمام کریں، آمین اللہم آمین۔ یہاں مسجد قباء کی تعریف کی جا رہی ہے اور فضیلت یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس میں نماز پڑھنے والے پاکی اور صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ اس میں جسم کی ظاہری پاکی اور صفائی بھی آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال اور اخلاق کی نیت کی پاکی بھی مراد ہے۔ ابو داؤد کتاب الطہارہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت فیہ رجال مسجد قباء والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں تشریف لائے اور فرمایا اللہ نے تمہاری مسجد کے ذکر میں تمہاری طہارت کی تعریف کی ہے۔ تمہاری وہ طہارت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، یعنی قباء والوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اور تو کچھ معلوم نہیں، ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ہم نے اپنے پڑوسی یہودیوں کی نسبت، یعنی ان کی نسبت سے جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہ رفع حاجت کے بعد پانی سے پاکی کرتے ہیں یعنی استنجا کرتے ہیں، تو ہم نے اس وقت سے اپنا یہی وتیرہ بنا لیا ہے، یعنی ہمارا بھی یہی طریقہ ہو گیا ہے، ہم بھی پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ایسی قدیم مساجد میں نماز پڑھنا مستحب ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی غرض سے تعمیر کی گئی ہو۔ نیز یہ کہ صالحین یعنی جو نیک لوگ ہیں ان کی جماعت اور ایسے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنا مستحب ہے۔ آیت نمبر 109 ہے افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ترجمہ ہے بھلا کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عبادت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی خوشنودی پر اٹھائی ہو، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھائی کے کسی گرتے ہوئے کنارے پر رکھی ہو، پھر وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں جا گرے اور اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ یہاں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر، تو کیا بھلا جس نے اپنی عبادت کی بنیاد رکھی ہو اللہ کے تقوی اور اس کی رضا پر، وہ بہتر ہے۔ یہاں بنیانہ سے مراد زندگی کی عبارت ہے، عمارت سے مراد اس کا عمل بھی ہے۔ اعلیٰ تقوی سے مراد ہے اپنے اعمال کی بنیاد تقوی پر، اللہ کی خوشنودی پر رکھی جائے۔ یہ ایک مومن کا کردار ہے جس نے اپنی زندگی کی جو بنیاد ہے وہ تقوی پر رکھی ہے، یعنی اس نے اپنی زندگی کی عبادت ایک مضبوط جگہ پر قائم کی ہے۔ دیکھیں جب عبادت درست نیت کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اور اچھے مقصد کے ساتھ تعمیر کی جاتی ہے، یہاں اسی کا ذکر ہو رہا ہے۔
جیسا کہ پہلے بات ہوئی، امارت سے مراد اس کا بندہ مومن کا عمل ہوتا ہے نا. تو مومن کا عمل جب نیک نیتی سے ہوگا، خدا خوفی کے ساتھ ہوگا، یعنی تقوی کے ساتھ ہوگا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہوگا، تو ضرور قبول ہوگا. پھر کہا جا رہا ہے، اب ایک اور کردار کا ذکر ہو رہا ہے، امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین. یا وہ شخص جس نے اپنی تعمیر کی بنیاد رکھی ایک ایسی کھائی کے کنارے پر جو گرنے والی ہے، تو وہ اسے لے کر جہنم میں گر گئی. یہاں ایک منافق کے کردار کا ذکر ہو رہا ہے، جس کی زندگی کی بنیاد نفاق پر رکھی ہوتی ہے. فساد کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے، یعنی اس کے اعمال کی بنیاد ریاکاری اور فتنہ فساد پر ہوتی ہے، دکھاوے کے لیے ہوتی ہے. اور اس نے بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ اپنی زندگی کی جو عمارت ہے نا، وہ ایک کھائی کے کنارے پر بنائی ہو. ایسی کھائی جو اندر سے کھوکھلی ہو، یعنی جس کے نیچے سے وادی کا پانی گزرتا ہو اور اس کھائی کے نیچے کی مٹی کو وہ پانی ساتھ بہا کر لے گیا ہو. ظاہر ہے پھر ایسی کھائی تو کھوکھلی ہو جاتی ہے نا. جس پر تعمیر کی گئی جو عمارت ہے وہ پھر فوراً گر جاتی ہے. یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح کھوکھلی چٹان کے اوپر اگر کوئی عمارت تعمیر کی جائے تو وہ گر جاتی ہے، اسی طرح اگر کسی کے اعمال کی نیت درست نہ ہو، لے لیں مسجد درار کو، مقصد درست نہیں تھا. اگر کسی کا مقصد درست نہ ہو، خواہ وہ مسجد ہی کیوں نہ بنا رہا ہو، یا تو شہرت کے لیے ہو، مقابلے کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے ہو، یا مسجد درار کی طرح فتنہ فساد کرنے کے لیے ہو، تفرقہ اور فرقہ واریت پھیلانے کے لیے ہو، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہو، اذیت دینے کے لیے ہو، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے، پروپیگنڈا کرنے کے لیے، چالیں چلنے کے لیے ہو، تو ایسی جو مسجد ہے، عمارت ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کھوکھلی چٹان پر کوئی عمارت بنا دی جائے. تو کیا ہوگا؟ وہ تو ڈھہ جائے گی نا، گر جائے گی. ان منافقین کا مسجد درار بنانے کا عمل بھی بالکل ایسا ہی ہے. کہا جا رہا ہے یہ عمل انہیں جہنم کی آگ میں لے کر گرے گا، کیونکہ یہ عمل نیک نیتی کے ساتھ نہیں تھا بلکہ دھوکہ دینے کے لیے تھا. جیسا کہ پہلے بات ہوئی، فرقہ واریت کے لیے تھا، تفرقہ بازی کے لیے تھا، فتنہ فساد پھیلانے کے لیے تھا، اسلام کی مخالفت میں تھا، دشمنی میں تھا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا مقصد تھا. پھر آخر میں کہا جا رہا ہے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی پھر ایسے لوگوں کو جن کے اندر نیک نیت ہی نہیں ہوتی، اخلاص نہیں ہوتا، اور پھر ایمان بھی نہیں ہوتا. منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، یا کوئی بھی کافر مشرک ہو گیا تو پھر اس کا کوئی بھی عمل قبول بھی نہیں ہوتا اور پھر توفیق بھی نہیں ملتی ہدایت پانے کی ایسے ظالموں کو. دیکھیں ہمیں بھی ہر کام کرنے سے پہلے اپنی نیت کو بار بار چیک کرنا چاہیے. اپنی زندگی کی بنیاد بھی ہمیں تقوی پہ رکھنی ہے. حدیث میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ جہنم میں سب سے پہلے وہ عالم جائے گا جو شہرت پانے کے لیے عالم بنا تھا، پھر وہ شہید جائے گا جو شہید کہلانے کے لیے جہاد میں گیا تھا، اور پھر وہ بالدار جہنم کی آگ میں جائے گا جو سخی کہلانے کے لیے صدقہ خیرات کرتا تھا. ہمیں بھی کوئی بھی ہم کام شروع کریں اس کی نیت
چیک کریں ہم کس مقصد سے کر رہے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں، کس کو راضی کرنا ہے، اللہ کو یا بندوں کو. اور پھر بار بار نیت چیک کرنی چاہیے، کیونکہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، بعد میں بھی ہماری نیت جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے. تو اپنے ہر عمل کی ہم نے بنیاد اخلاص اور تقوی پہ رکھنی ہے، خدا خوفی کے ساتھ کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 110 ہے، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم واللہ علیم حکیم. ترجمہ ہے، ان کی یہ عبارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کانٹا بن کر کھٹکتی رہے گی. ہاں مگر ان کے دل ہی اگر پاش پاش ہو جائیں تو اور بات ہے، اور اللہ بڑا ہی علم والا اور بڑی حکمت والا ہے. سب سے پہلے کہا جا رہا ہے لا یزال بنیانہم بنوا ریبۃ فی قلوبہم. یہ عبارت جو انہوں نے بنائی ہے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے رکھے گی. کہا جا رہا ہے منافقین نے مسجد درار جو بنائی ہے اور اس کی بنیاد منافقت پر رکھی ہے، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر منافقت کی جڑیں بہت گہری ہو چکی ہیں. اب دلوں سے یہ جڑیں نکل ہی نہیں سکتی. اب اس منافقت کے اثرات جو ہے وہ بڑھتے ہی رہیں گے، اور یہ منافقت کی مسجد ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی اور شکوک و شبہات جو ہے وہ پیدا کیے رکھے گی. دیکھیں منافقوں نے بڑے بڑے گناہ کر کے اپنے دلوں کو ایمان پانے کی صلاحیت سے محروم کر لیا تھا. جب کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک دھبا پڑتا ہے، اور جب پورا دل ہی گناہ کر کر کے کالا ہو جائے تو پھر اس کے اندر ہدایت نہیں جاتی، وہ ہدایت پانے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے. لہٰذا کہا جا رہا ہے اب ان منافقین کو منافقت کا روگ ہمیشہ کے لیے بے چین کیے رکھے گا. یعنی دلوں کی یہ بے چینی اور شکوک و شبہات جو ہیں وہ کب تک رہیں گے؟ آیت کے آخر میں بتایا جا رہا ہے الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم. الا یہ کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور بڑا ہی حکمت والا ہے. یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ اسلام دشمنی میں بنائی گئی یہ مسجد منافقین کے دلوں میں برابر شک پیدا کرتی رہے گی. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتانے کے بعد جنگ تبوک سے واپس آتے ہی اس مسجد کا افتتاح کرنے کے بجائے اسے ڈھا دیا تھا اور آگ لگا دی تھی. یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ اس مسجد کا جلانا منافقین کو بے چین کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ شکوک و شبہات پہ مبتلا ہو گئے ہیں کہ ان کی منافقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اہل ایمان پر کھل گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا ہے، تبھی تو انہوں نے مسجد کو آ کر ڈھا دیا ہے اور جلا دیا ہے. لہٰذا اب وہ ہر وقت بے سکون رہیں گے، بے چین رہیں گے، کھٹکا لگا رہے گا کہ کیا کریں، ہماری تو شرارت کھل گئی، ہماری تو منافقت کھل گئی، نہ جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہمارے ساتھ اب کیا سلوک کریں گے. کہا جا رہا ہے یہ بے چینی، یہ بے یقینی، یہ ان کے گناہوں کا کھٹکا تبھی ختم ہوگا جب ان کے دل پاش پاش یعنی ٹکڑے ٹکڑے پارا پارا ہو جائیں گے. اور دلوں کے پاش پاش ہونے سے مراد ہے جب ان کو موت آ جائے گی، یعنی ایک تو ان کا خاتمہ اب کفر پر، منافقت پر ہی ہوگا، اور دوسرا یہ کہ آخری سانس تک ان کے دلوں کے اندر یہ بے چینی اور بے سکونی اور بے اطمینانی اور یہ کھٹکا لگا رہے گا کہ جی ہماری پول کھل گئی، ہماری منافقت کھل گئی. اور ویسے بھی دیکھیں جب کوئی گناہ کرتا ہے، اور یہ تو بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، سب کے سامنے مسلمان بن گئے، اور دل کے اندر آپ کے ایمان ہے ہی نہیں، کفر ہے، تو
اگر کسی کے دل میں اتنا بڑا چور ہو تو وہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، اس کو ایک بے چینی لگی رہتی ہے، کھٹکا لگا رہتا ہے کہیں میرا راز فاش نہ ہو جائے۔ اور یہاں تو کھٹکا بہت ہی بڑا ہے، بے چینی بہت زیادہ ہے، کیونکہ مسجد جو ہے وہ گرا دی گئی ہے۔ اب تو ظاہر ان کو تقریباً پتہ چل ہی گیا ہے کہ ہماری پول کھل گئی ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی منافقت سے اور ہر طرح کے گناہ سے محفوظ رکھے، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 111 ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ ترجمہ ہے، بلا شبہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تو تم لوگ اپنی اس تجارت پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ نے خرید لی ہیں اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی، اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی مومنوں کو جان و مال سے نوازا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی بندہ مومن کے یہ جان و مال جو اللہ نے خود دیے ہیں ان کو جنت کے عوض خرید رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ دو طرفہ سودا ہے۔ بندہ مومن یہ تجارت اللہ کے ساتھ کرتا ہے، بندہ جو ہے وہ جان و مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور اللہ بدلے میں اپنے خاص فضل و کرم سے جنت عطا فرماتا ہے۔ اللہ اپنی ہی عطا کردہ جان و مال کو معاوضہ اور قیمت دے کر خرید رہا ہے، اور یہ قیمت جنت ہے، جو کہ نہایت ہی بیش قیمت، بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ ایک بندہ مومن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ سودا، یہ تجارت ادھار کرتا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں جب ہم کچھ خریدتے ہیں تو بس ہم نے پیسے دیے، فوراً چیز مل جاتی ہے، ہاتھ میں آ جاتی ہے، لیکن یہ سودا جو ہے یہ ادھار کرنا ہوتا ہے، اس میں صبر چاہیے، اللہ پر یقین چاہیے، ایمان چاہیے، توکل اللہ چاہیے، اللہ کے وعدے پر یقین چاہیے، کیونکہ اس سودے کی قیمت مرنے کے بعد جنت کی شکل میں ملتی ہے۔ انشاءاللہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ تجارت کرنی ہے، اپنی جانیں، اپنا مال، وقت، اپنی صلاحیتیں اللہ کی رضا کے کاموں کے لیے وقف کرنی ہے، اور اس کے عوض جنت ملے گی۔ اس سے زیادہ نفع مند سودا کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی کوئی اور اتنا نفع مند سودا نہیں ہو سکتا۔ اور دیکھیے، اللہ سے اچھا سودا کون کر سکتا ہے؟ دنیا میں تو لوگ دھوکہ دے دیتے ہیں، کئی دفعہ پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں، مال دیتے ہی نہیں۔ اور یہ اتنی عظیم ہستی جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہمیں ہر چھوٹی بڑی سب نعمت جو ہے، ہر نعمت جو ہے وہ اللہ نے دی ہے، اللہ کی عطا کردہ ہیں ساری نعمتیں، اور ہم سب اللہ سے یہ سودا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ، دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔
کہ ہم یہ تجارت اللہ سے کریں۔ پھر کہا جا رہا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، پھر قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سے تن من دھن کا سودا کرنے والے جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جنگ سے نہیں کتراتے، جان دینے سے نہیں گھبراتے، نہیں ڈرتے، وہ اللہ کی اطاعت میں جیتے ہیں۔ اللہ کا حکم آ جائے تو وہ خوشی خوشی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ باقی سب جو چیزیں ہیں وہ پیچھے چلی جاتی ہیں، ان کی ترجیحات میں اللہ کے احکامات آ جاتے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز یعنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں، اور اس بات کا جان دے کر ثبوت دیتے ہیں کہ وہ واقعی اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے تھے، اور دشمن کی جان لیتے بھی ہیں۔ اللہ کا یہ جو وعدہ ہے اس تجارت کا، کہا جا رہا ہے وعدن علیہ حقا، اور اس کا ذکر کہاں کہاں اس وعدے کا، وعدن علیہ حقم فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ اللہ کے ذمہ ہے سچا تورات، انجیل اور قرآن میں۔ یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ بظاہر یہ وعدہ ادھار ہے، فوراً تمہیں کچھ نہیں ملے گا، صبر کرنا پڑے گا، یقین کرنا پڑے گا، مگر یہ پکا وعدہ ہے۔ قرآن میں تم سے لیا جا رہا ہے، اس سے پہلے تورات اور انجیل میں بھی اس زمانے کے لوگوں سے لیا گیا، اور اس وعدے کو پورا کرنا اللہ کے ذمہ ہے، اللہ اسے اپنے ذمہ لے رہا ہے، لہٰذا اللہ کے اس وعدے پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وعدہ اللہ نے ہر امت سے لیا۔ آیت کے آخر میں کہا جا رہا ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو کون وفا کرنے والا ہے، یعنی کون پورا کرنے والا ہے؟ بس خوشیاں مناؤ اپنی اس تجارت پر، اس سودے پر جو تم نے اللہ سے کیا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یعنی بندہ مومن کی اپنے رب سے یہ تجارت دراصل ایمان کا لازمی تقاضا ہے، اور وہ بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ سے یہ تجارت کرتے ہیں، اور جو بھی اللہ سے یہ تجارت کرے گا، یہ سودا کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے وہ آخرت میں اس کا بدلہ جنت کی شکل میں دے گا۔ ہمیں ہمیشہ جنت الفردوس کی دعا کرنی چاہیے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تجارت کرنے والے خوش قسمتوں کو تو اپنے اس سودے پر خوشیاں منانی چاہیے، رش کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سے یہ تجارت کرنا ایک بندہ مومن کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی اس تجارت پر وہی خوشی مناتا ہے جسے اس سودے کے فائدوں کا علم ہو، احساس ہو، اور اسے یہ سودا منظور بھی ہو، یعنی دل کی خوشی سے وہ یہ سودا کر رہا ہو، اور پھر ظاہر ہے وہ وقت لگائے گا، تن من دھن لگائے گا، اپنی صلاحیتیں لگائے گا، مال لگائے گا، تو یہ لگا کر دکھ نہیں مناتا، وہ خوش ہوتا ہے، اسے لذت محسوس ہوتی ہے، اسے خوشی ہوتی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ سودا وہی کرتا ہے جسے اللہ کی راہ میں قربانی کر کے خوشی ہوتی ہو۔ اللہ سے تجارت کرنے والوں کی صفات جو ہیں وہ اب اگلی آیت میں بتائی جا رہی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی جان و مال کے بدلے جنت خریدنے کا تجارت کرنے والے جو مخلص سچے مومن ہوتے ہیں ان میں کیا صفات، کیا خوبیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہیں اپنے اندر ان خوبیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہی تقوی اور وہی ایمان ڈال دے جو کہ
صحابہ کرام میں اور اللہ کے جو نیک لوگ تھے ان کے اندر تھا، اور وہ اللہ سے تن من دھن کے بدلے جنت کے عوض اللہ سے سودا کیا کرتے تھے۔ اللہ میں بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 112 ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ ترجمہ ہے، توبہ کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، جنت کے عوض اپنی جان و مال کا سودا کرنے والے کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے۔ گزشتہ آیت میں تھا اللہ سے تجارت کرنے والے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، خود بھی شہید ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی قتل کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے، ان کی مزید صفات کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اول تو وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے وقت کو، اپنے جان و مال کو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دے، اور ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر بھی ظاہر انسان ہوتے ہیں، فرشتے تو نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی غلطی گناہ سرزد ہو ہی جاتا ہے، یعنی جانے انجانے میں بھی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ تو وہ فوراً اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، آئندہ وہ غلطی نہ کرنے کا پختہ عہد کرتے ہیں اور دوبارہ اس گناہ کو نہیں دہراتے۔ وہ کثرت سے عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، فرائض و نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، اور سائحون کا معنی ہے سیاحت کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی عبادت و ریاضت اور دین کی اشاعت کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، دین سیکھنے سکھانے کے لیے، فرائض کی ادائیگی کے لیے مسجدوں میں بار بار جاتے ہیں، اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے وہ گھروں سے نکلتے ہیں۔ اکثر مفسرین نے سائحون سے مراد روزے رکھنے والے لیا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے، اب دیکھیں ایک چیز اور سمجھ لیتے ہیں کہ اس سے مراد رہبانیت اور جوگی پن اختیار کرنا نہیں ہے، وہ جو بڑے سے چوغے پہن لیتے ہیں، سر کے بال اور داڑھی خوب بڑھا لیتے ہیں، جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، گھر بار چھوڑ دیتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دین اسلام میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر جنگلوں اور بیابانوں میں، صحراؤں میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں البتہ حدیث ہمیں ملتی ہے کہ فتنوں کے زمانے میں آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے وہ رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، یہاں رکوع کرنے سے مراد ہے کثرت سے نماز پڑھتے ہیں، نوافل کی ادائیگی کرتے ہیں اور عاجزی کا اظہار کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر ہے وہ کثرت سے سجدے کرتے ہیں، یعنی سجدہ شکر بھی مراد ہے، اس کے علاوہ نمازوں کا، نوافل کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں، تہجد کا، اشراق کا، چاشت کا اہتمام کرتے ہیں۔ پھر ہے الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دینے والے ہوتے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں، یعنی وہ صرف اپنی عبادت کی فکر نہیں کرتے بلکہ دوسروں کی بھی فکر کرتے ہیں، ان کی اصلاح کی بھی کوشش کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، اور وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی وہ دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے ہر حکم پر خود بھی عمل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے ہیں، اور وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہو، اور ہر اس کام سے رکتے ہیں جس سے اللہ نے روکا ہو۔ وہ شریعت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں،
یعنی اللہ کی حدود کو پامال نہیں کرتے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی ایسے ہی جو مومن ہیں ان کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ ان صفات کے کامل مومن کے لیے جنت کی خوشخبری ہے اور وہ اسی خوشخبری کے مستحق ہیں۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان صفات کو اپنے اندر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 113 ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ ترجمہ ہے، پیغمبر اور دوسرے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ جہنمی ہیں۔ یہاں سب سے پہلے ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے، خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان مشرکین کے مرنے کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مدد کی تھی، لیکن انہوں نے آخری لمحے تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت انہیں کلمہ پڑھنے کے لیے بھی کہا، لیکن ابو جہل کے منع کرنے پر وہ ایمان نہیں لائے تھے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں آپ کے لیے اس وقت تک استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے بعد قیامت تک کے مسلمانوں کو مشرکین کے لیے استغفار کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض دیگر مسلمان بھی اپنے مشرک باپ دادا اور جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی، اس لیے ہم بھی کریں گے۔ لہٰذا یہاں ان سب کو بھی منع کر دیا گیا ہے کہ اب وہ ان کے لیے استغفار کی دعائیں نہیں کر سکتے، اس چیز کی پرواہ نہ کریں کہ وہ آپ کے کتنے قریبی رشتہ دار ہیں۔ ظاہر ہے ماں باپ سے زیادہ قریبی رشتہ تو کسی کا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے جو ہوا ہو گیا، من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، اب اس کے بعد جب کہ ان پر واضح ہو چکا ہے، یعنی مسلمانوں پر اب یہ بات قرآن کے ذریعے واضح ہو چکی ہے کہ یہ لوگ یعنی یہ جو بھی کافر تھے، مشرک تھے، یہ جہنمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس حکم کے آنے سے پہلے جو تم مسلمان جو ہو مشرکین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہے، ظاہر ہے لا علمی کی وجہ سے کیا، اس وقت کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، میں درگزر کرتا ہوں، لیکن اب جب کہ یہ حکم آ گیا ہے اب ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اب تم پر یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ مشرکین ہر صورت جہنم میں جانے والے ہیں، لہٰذا مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کرنے کی کوئی اب گنجائش نہیں بچتی۔ لہٰذا اس بات کی پرواہ نہیں کرو کہ وہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ اگلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مشرک باپ کی مثال بھی دی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے، جو کہا کرتے تھے کہ نہیں ہم تو دعا کریں گے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی تھی، تو بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کب تک کی تھی۔ آیت نمبر 114 میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ آیت نمبر 114 ہے،
وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ ترجمہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کی تھی تو صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے باپ سے اس بات کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ پھر جب ان پر واضح ہو گیا کہ وہ یعنی اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو مغفرت کی دعا مانگی تھی اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ انہوں نے اپنے باپ سے ایک وعدہ لیا تھا۔ یہ کون سا وعدہ تھا؟ ہوا یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے بہت کوشش کی تھی کہ وہ کسی صورت ایمان لے آئے، لیکن باپ ایمان لانے کو بالکل تیار نہیں ہوا۔ لہٰذا باپ کے ایمان نہ لانے پر انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا کہ میں اپنے رب سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا۔ یہ تھا ان کا وعدہ۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 47 میں بھی ہے قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا میں آپ کو سلام کرتا ہوں، میں اپنے رب سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ وعدہ اس وقت کیا تھا جب آپ کو معلوم نہیں تھا کہ مشرک کے لیے دعا نہیں کر سکتے، اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کے والد جو ہیں وہ آخری دم تک ایمان نہیں لائیں گے، اور انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کا باپ آخری وقت تک اللہ کا دشمن ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو پھر وہ اپنے باپ سے بیزار ہو گئے۔ اسی لیے آیت کے آخر میں کہا جا رہا ہے فَلَمَّا تَبَّيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ پھر جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ یعنی ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے دستبردار ہو گئے، یعنی دعا مانگنی بھی چھوڑ دی، ان سے بیزار ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑی آہیں بھرنے والے اور بڑے بردبار تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کے جو والد ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں، اور ظاہر ہے ان کے والد کا انتقال کفر ہی کی حالت میں ہوا، یعنی آخری وقت تک اللہ کے دشمن ہی وہ رہے اور ایمان نہیں لائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے والد کے لیے انہوں نے استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ وہ ان کا خاتمہ کفر پر ہی ہوگا تو بس پھر کافر کے لیے تو دعا نہیں کی جا سکتی، اور اس طرح انہوں نے ان کے لیے دعا کرنی مغفرت کی جو ہے وہ پھر چھوڑ دی۔ یہاں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ کافر کے لیے ہم مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، ہاں البتہ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کی توفیق دے دے، ایمان لانے والوں میں شامل فرما لے۔ پھر آیت کے آخر میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی نرم دل اور رقیق القلب تھے، تحمل مزاج تھے، بردبار تھے، اور وہ ہر ایک کے لیے بڑے ہی خیر خواہ تھے۔ وہ اللہ کی یاد میں اور آخرت کی فکر میں آہیں بھرنے والے تھے۔ یہاں ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ ہم کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے یہ دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کی توفیق عطا فرما دے، لیکن ان کے لیے مغفرت کی دعا تبھی کریں گے جب ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ ایمان لے آئے ہیں۔ آیت نمبر 115 ہے
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ترجمہ ہے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک اس نے ان پر بات واضح نہ کر دی ہو کہ انہیں کن باتوں سے بچنا ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ، اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ انہیں ہدایت دی ہو، جب تک ان پر بات واضح اللہ تعالیٰ نہ کر دے کہ انہیں کس چیز سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں گمراہ نہیں کرتا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ ہر ایک کو ہدایت پانے کے جو مواقع ہیں وہ دیے جاتے ہیں، اور جب ایک شخص بار بار حق کو جھٹلاتا ہے، ہدایت کے راستے سے منہ موڑتا ہے، تو پھر اللہ اس کے لیے وہی راستہ آسان فرما دیتا ہے جس پر وہ چلنا چاہتا ہے۔ اب اس کی مرضی وہ کون سا راستہ اختیار کرے۔ یہاں ان لوگوں کے لیے بھی معافی کا اعلان ہے جو اپنے مشرک باپ دادا اور رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ یعنی یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے منع نہیں کیا تھا، اور مسلمان جو ہیں وہ لا علمی کی وجہ سے اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے جو دنیا سے چلے گئے تھے مغفرت کی دعائیں کیا کرتے تھے، اب ان کا مواخذہ نہیں ہوگا، ان سے سوال نہیں کیا جائے گا، ان کی پکڑ نہیں ہوگی، ان کے لیے معافی کا اعلان ہے۔ البتہ اب جب کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ کوئی بھی اپنے مشرک رشتہ دار کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرے، لہٰذا اب اگر کوئی اس حکم کے آنے کے بعد بھی مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا تو پھر اس کی پکڑ ہوگی۔ آیت کے آخر میں ہے ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنی امت پر خاص کرم ہے، فضل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان کا معاملہ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں، اللہ نے ایسے ہی انسان کو پیدا کر کے دنیا میں نہیں چھوڑ دیا، اس کی ہدایت کا بھی انتظام کیا ہے۔ انبیاء کرام بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجیں، انبیاء کرام نے اللہ کی تعلیمات پر عمل کر کے عملی نمونہ بن کر انہیں دعوت دین دی، اور جب کوئی حق کو سمجھ بھی لیتا ہے، جان لیتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے، پھر بھی انکار کر دیتا ہے، کبھی مال کی محبت میں اور کبھی ضد اناد میں، کبھی انا پرستی میں اور کبھی کسی اور مفاد کی وجہ سے، تو پھر بار بار جب کوئی حق کو جھٹلاتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر اس سے ہدایت پانے کی توفیق جو ہے وہ چھین لی جاتی ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی بات ہوئی، جب کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو ایک دل پر سیاہ دھبا پڑتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا دھبا، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا دل ہی گناہوں کی وجہ سے کالا ہو جاتا ہے، تو اب وہ ہدایت پانے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اتنی دفعہ انکار جس نے کر دیا ہو، پھر کہاں پھر تو وہ پکا ہو جاتا ہے نا اپنی ضد میں، پھر وہ اڑا ہی رہتا ہے، نہیں مانتا، پھر وہ کبھی بھی ایمان نہیں لاتا۔ اسی کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے پھر توفیق چھین لی۔ اصل میں تو بندہ خود ہی سبب بنتا ہے کہ اس سے توفیق چھینی جائے، وہ خود لگتا ہے، چاہتا ہے کہ ایسا ہو اس کے ساتھ۔ پھر جو ہدایت کے راستے پہ چلتا ہے اس کے لیے ہدایت پر چلنا آسان کر دیا جاتا ہے، راستے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اس کے لیے گمراہی کا راستے پر اللہ چلا دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو مرضی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اللہ نے دو راستے دکھا دیے، یہ ہدایت کا ہے، یہ گمراہی کا ہے۔ اگر تم ایمان لاؤ گے اپنے رسول پر
اور اللہ کی تعلیمات پر عمل کرو گے تو تم ہدایت کے راستے پر چل پڑو گے جو کہ جنت میں جاتا ہے، اور اگر تم انکار کرو گے تو تم گمراہی کے راستے پر چل پڑو گے، اور گناہ کرتے کرتے تم جب اس دنیا سے جاؤ گے تو پھر وہ گمراہی کا راستہ تمہیں جہنم میں ہی لے کر جائے گا۔ اور اللہ زبردستی کسی کو ہدایت کے راستے پر نہیں چلاتا۔ اللہ نے کیونکہ انسان کو مرضی اختیار دیا ہے، اب وہ اپنی مرضی سے ہی ایک راستہ چنتا ہے اور پھر اس کے حساب سے اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ اسی لیے آیت کے آخر میں ہے ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، کون کیا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کی چاہت کو بھی جانتا ہے۔ آیت نمبر 116 ہے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ترجمہ ہے یقیناً اللہ ہی ہے جس کے قبضے میں سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں۔ کہا جا رہا ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، زندگی موت بھی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کے سوا کوئی بھی ہمارا دوست، کوئی بھی ہمارا مولا، کوئی بھی ہمارا مددگار نہیں ہوتا۔ جب یہ کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یعنی ہمارا خالق بالق رازق اللہ ہے، تو پھر حکم بھی صرف اللہ کا چلے گا۔ جس نے ہمیں بنایا ہے کیا وہی نہیں جانے گا کہ کیا ہمارے لیے صحیح ہے اور کیا غلط ہے؟ لہٰذا ہمیں اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا چاہیے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہی تقدیر ہے، ہمیں تقدیر پر راضی رہنا چاہیے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے، اور صرف اللہ کو اپنا دوست، مددگار، راز و نیاز کرنے والا سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی کسی کا دوست اور مددگار نہیں ہوتا۔ بظاہر کوئی کسی کو کتنا بھی اچھا مشورہ کیوں نہ دے رہا ہو، لیکن اسے نہیں معلوم کل کیا ہوگا، میں جو مشورہ دے رہا ہوں یہ واقعی اس کے حق میں جائے گا یا اس کو نقصان پہنچائے گا۔ اگر کوئی 2 نفل پڑھ کر استخارہ کرتا ہے، اللہ سے مشورہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے، اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ جو ہے عالم الغیب ہے۔ پھر ہم جو بھی کرتے ہیں اللہ اسی میں ہمارے لیے بہتری لے آتا ہے، اور ہمیں کبھی بھی زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے، وقت کو برا نہیں کہنا چاہیے، گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ہوم ورک نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، آیات کا ترجمہ، الفاظ کے واحد جمع اور روٹ ورڈز بتائیے۔ سوال نمبر 2، نماز تسبیح کا طریقہ بتائیے۔ ہمارا اس صفحہ کا نماز نبوی کا لیسن نمبر 40 ہے، ٹاپک ہے نماز تسبیح۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا جا رہا ہے، ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل میں سے ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فیہی اور رباعی مجرد کو الگ الگ کیجئے۔ نمبر 1 فتح، نمبر 2 جلسہ، نمبر 3 دحرجہ، نمبر 4 ذہبہ، نمبر 5 کتبہ، نمبر 6 انزلہ۔ ہمارا عربی گرامر کا لیسن نمبر 27 ہے، ٹاپک ہے فعل کی تقسیم باعتبار تعداد حروف۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا جا رہا ہے، ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ سوال نمبر 4، مسجد درار بنانے کے مقاصد بتائیے۔ آیت نمبر ہے 107۔ سوال نمبر 5، مسجد کی بنیاد کس چیز پر ہونی چاہیے؟ آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ آیت نمبر ہے 108۔ سوال نمبر 6،
کن دو کرداروں کا ذکر ہے؟ کس کردار کا انجام جہنم ہے؟ آیت نمبر 109۔ سوال نمبر 7، مسجد درار منافقین کے دلوں میں شکوک و شبہات کب تک پیدا کرتی رہے گی؟ آیت نمبر 110۔ سوال نمبر 8، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جنت کا سودا کرنے کے لیے بندہ مومن کو کیا قیمت ادا کرنی ہوگی؟ آیت نمبر ہے 111۔ سوال نمبر 9، جنت کے عوض اپنی جان و مال کا سودا کرنے والے میں کیا کیا صفات ہوتی ہیں؟ آیت نمبر ہے 112، 112۔ سوال نمبر 10 ہے، کیا مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے؟ آیت نمبر ہے 113، 113۔ سوال نمبر 11، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنی کیوں چھوڑ دی تھی؟ آیت نمبر 114۔ سوال نمبر 12، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا طریقہ ہے؟ اس آیت میں کس کے لیے معافی کا اعلان ہے؟ آیت نمبر 115۔ سوال نمبر 13، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کن صفات کا ذکر ہے؟ آیت نمبر 116۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔